के ऊपर अच्छा या बुरा मर्तबा रखता है। लड़की जो पैदा हुई है इसने पिछले जन्म में किसी मर्द ने या किसी इंसान ने भी इतने ज्यादा बुरे काम किए थे कि उसकी सजा देने के लिए उसने इसको लड़की बना दिया। वो तो मंत्र यानी बातिल सही, दलील उसके पास तो है, आप तो इसे भी नहीं मानते कि पिछले जन्म के किसी गलत कामों की पादाश के लिए, सजा के लिए खुदा ने ये किया। और तखफीफ वो की कि जिसे आप फिर सारी उम्र मिटा ही नहीं सकते, औरत मर्द बन ही नहीं सकते। वो ईसाइयत का अकीदा कि ये गुनाह अव्वल वो है जो किसी तरह से धुल नहीं सकता। औरत पैदा होना एक ऐसा ड्रॉबैक है उसके अंदर, जो जी में आए वो करे। ये ड्रॉबैक किसी तरह से धुल नहीं सकता, क्योंकि उसने तो औरत ही रहना है। सजा के लिए खुदा ने ये किया। और तखसीस वो की कि जिसे आप फिर सारी उम्र मिटा ही नहीं सकते, औरत मर्द बन ही नहीं सकते। वो ईसाइयत का अकीदा कि ये गुनाह अव्वल वो है जो किसी तरह से धुल नहीं सकता। औरत पैदा होना एक ऐसा ड्रॉबैक है उसके अंदर, जो जी में आए वो करे। ये ड्रॉबैक किसी तरह से धुल नहीं सकता, क्योंकि उसने तो औरत ही रहना है। सोचिए कि अगर आप खुदा की तरफ इसे मंसूब करें कि औरत के मुताल्लिक उसने ये चीजें कही हैं, और फिर वो खुद ही किसी को औरत पैदा कर देता है दुनिया के अंदर, ऐसे खुदा के मुताल्लिक आप क्या कहेंगे? अब तक याद आता है मुझे वो एक माई जिसकी महज औरत होने की जिसकी दास्तान सिर से पांव तक सारी मुश्किलात और मसाइल की दास्तान थी, सीना तमाम दाग गया। उसे जब मैंने ये चीज कही कि नहीं खुदा के कानून की तरफ, उसने ये चीज कही कि आज तक मुझे खुदा ही के अहकाम के मुताबिक कह के यहां तक पहुंचाया गया है, अगर यही खुदा है, मर्दों का खुदा वो होगा, औरत का खुदा कोई औरत होनी चाहिए। उसने कहा, तंग आके क्या ना कहे वो। नहीं मेरे भाइयों, कुरान को मानने वाली कौम को तो दुनिया में ये ऐलान करना चाहिए था, इनकलाबी ऐलान के बाद, मिन ज़करिन औ उन्स ला उज़ीयु अमला आमिलन मिनकुम मिन ज़करिन औ उन्सा बादुकुम मिन बाद, बादुकुम मिन बाद। खुदा बनना इसे सजता है। सारे तफरकात जितने भी थे, तमीज़ात और ख़साइस की चीजें मिटा के रखनी, बादुकुम मिन बाद। फिर मैदान कौन से आ रहे हैं जिंदगी के? फल्लज़ीना हाजरू, ये इनमें से जिन्होंने इस हक और सदाकत की खातिर जो कुछ छोड़ने के लिए जरूरत पेश आई, छोड़ के रख दिया, उसको वतन तक छोड़ दिया, मर्द और औरत दोनों। वउखरजू मिन दियारिहिम, मुस्तबद कुव्वतों ने इन्हें उनके घरों से निकाल दिया। वऊज़ू फी सबीली, हमारे रास्ते में इनको बड़ी ही तकलीफें दी। इन्होंने क्या किया? याद रखिए, ज़कर और उनसा दोनों का जिक्र आ रहा है, मर्द और औरत का। इन्होंने क्या किया? वक़ातलू, बिलाखिर ये मैदानी जंग में उतरा है। वक़ुतिलू, ठीक, इन्होंने जंग किया, जाने भी दी। लउकफ्फिरन्ना अन्हुम सय्यिआतिहिम, ये है वो कि जिनकी जो छोटी छोटी लफ्ज़ें नाहमवारियां जिंदगी में हो जाती हैं, इनके ये बड़े कारनामे उनके लिए ज्यादा वजनी हो जाते हैं, इनका पलड़ा झुक जाता है। वलाउदखिलन्नहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार, और ऐसी जिंदगी के अंदर सदा शदाब रहने वाली जिंदगी, उसमें इनको दाखिल किया जाएगा। सवाबुन मिन इंदिल्लाह, मर्द और औरत दोनों का जिक्र चला आ रहा है। खुदा के यहां से रिटर्न, वल्लाहु इंदहु हुस्नुस सवाब, और जो रिटर्न खुदा के यहां से मिलती है, कितनी हसीन रिटर्न होती है, मर्द और औरत दोनों के लिए। अजीज़ान ईमान, कुरान कहता है। हाँ, उसने कहा, बात चली आ रही थी हक और बातिल के तसादुम की, टकराव की, मुकाबले की। कहा ठीक है, इन लोगों ने तुम्हें घरों से भी निकाल दिया,
بڑی تکلیفیں دے رہے ہیں. اب تم تیار ہو جاؤ اس کے لیے کہ ان کے ساتھ تمہارا تصادم ہوگا. لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد. اس وقت تم دیکھ رہے ہو کہ بڑی شان و شوکت سے یہ پھر رہے ہیں. یہ چیز تمہارے لیے کسی غلط فہمی میں مبتلا ہو جانے کا موجب نہ بن جائے کہ نہیں صاحب یہ جو ہے ایسا کرنے والے لوگ موجاں لوٹتے پے آگے نے اسی ایماندار بن کے کی لیا. وہ جو میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ یہ تصور جو ہے کہ یہ جنہوں نے یہ طریقے اختیار کیے وہ دیکھیے تو صحیح دندناتے پھر رہے ہیں. اور وہ قرآن میں وہ بھی تو ہے ہمارے ہاں کے دندنانے والوں کی وہ چیز قرآن میں وہ قول بھی ہے جس سے کہا گیا تھا کہ صحیح راستہ اختیار کرو. یہ کیا کر رہے ہو اس طرح سے دولت جمع کرتے ہو ڈھیر عذاب آئے گا. اس نے کہا کہ واہ ہم یہاں بھی موج کرتے ہیں اور تم دیکھو گے انشاءاللہ اگلی دنیا میں بھی اللہ ہمارے لیے جنت ہی لکھ دے گا. میں نے مسجد بنوا دی ہوئی ہے ایک موتیوں کا گھر. سودے بازی کتنی عمدہ ہے. یعنی یہاں بھی سودا کرتے چلے جاتے. اتنے بھی یہ صورت ہے کٹاں دیندے آگے نہیں تو وہ سونا لیندے. اتنے چونے کی مسجد بنا تو موتیاں کا گھر اتنے لیندے ہیں. کیا نا بڑا بزنس. قرآن کہتا ہے یہ لوگ کہتے ہیں کہ وہاں بھی ہمارے لیے موج ہی لکھی ہوئی ہے. خدا نے کہتا ہے کہ تمہیں غلط فہمی میں یہ بات نہ ڈال دے کہیں کہ اس طرح سے یہ پھر رہے ہیں. متاع قلیل. متاع تو ہے لیکن بہت کم وزن کی چیز ہے. کچھ قیمتی شے نہیں ہے. کبھی زندگی کے مقابلے میں جب انسانیت کی اپنی ذات کی زندگی آتی ہے یہ ہر شے جو اس سے متعلق کبھی زندگی سے متعلق ہوتی ہے بڑی کم قیمت رہ جاتی ہے. متاع قلیل ثم مأواہم جہنم. اس کے بعد ان کا ٹھکانہ جہنم ان کا ٹھکانہ ہے. وہ بئس المہاد. کتنی بری جگہ ہے وہ رہنے کی. لیکن الذین اتقوا ربہم لہم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا نزلا من عند اللہ. کیا بات ہے. اس کے مقابلے میں وہ کہ جنہوں نے اپنے اللہ کے قوانین کی نگہداشت کی وہی قرآن کا جو انداز کہنے کا ہے. زندگیاں ابدی شادابیوں کی خوشحالیوں کی ایسے باغات کی کہ جن پر کبھی خزاں نہ آئے. اس قسم کی شادابیوں کی زندگی کیا بات ہے. وجد آ جاتا ہے. فیہا نزلا من عند اللہ. کھانے کے لیے فراوانی سے کسی دروازے پہ اگر نیاز بٹ رہی ہو تو وہاں سے فقیر کو بھی مل جاتا ہے گدھا کو بھی مل جاتا ہے. مقدار کے اعتبار سے دیکھیے چیز بھی وہ اچھی ہوتی ہے. پلاؤ بھی پکا ہوا ہوتا ہے. وہ بھر کے کاپ بھی دے دیتے ہیں. وہ یہ بھی کہیں گے کہ اور کھائیے. یہ بھی کھا رہا ہوتا ہے باہر. گھر کے اندر مہمان آپ کے یہاں آیا ہوا ہے وہی آپ تشت پلاؤ کا اسے بھی دیتے ہیں. یہاں تک اس شے کا تعلق ہے دونوں جگہ ایک ہی ہے. اس گداگر کے سامنے بھی وہ ہے مہمان کے سامنے بھی وہ ہے. لیکن آپ جانتے ہیں کہ دونوں میں فرق کیا ہے. قرآن نے کہا کہ یہ شادابیوں کی زندگی کس قسم کی گداگری کی نہیں. نزلا من عند اللہ. خدا کے مہمان ہوگی تم. ہاں وہ یہ عزت کا مقام دے رہا ہے تمہیں. قرآن میں ہے سورہ اعراف میں کہ ہم اپنی مشیت کی روح سے چاہتے تھے آسمان کی بلندیوں پہ اسے پہنچا دیں. یہ کم وقت اپنے اس جذبات کی روح سے زمین کی پستیوں میں گڑے چلا جا رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ تم ہمارے مہمان ہوگے گداگری نہیں. اور ہم ہر وقت بخشش مانگتے کہ اللہ بخش دے جنت بخش دے میرے. یعنی بخشش بہشت گداگروں کی طرح مانگ رہے ہیں. وہ مہمان بنا کے لے جا رہا ہے. تو بہشت فی سبیل اللہ ہم اس کو قرآن اقبال کہہ گیا. اللہ واسطے کی جنت ہر وقت دعا بخشی. نزلا من عند اللہ. عزیزان من قرآن کو اس نگاہ سے پڑھیے تو پتہ چلتا ہے خدا کے نزدیک اپنی اس تخلیق آدم کا مقام کیا ہے.
کوئی ایسی چیز قطعاً قرآن نہیں آنے دیتا خدا اور انسان کے تعلق میں بھی جہاں انسان کے شرف کو کسی قسم کی بھی ٹھیس لگ جائے. ہر شے جو وضع تذلیل انسانیت ہے قرآن کی نور سے کفر ہے. وہ شے کہ جس میں انسانیت کا احترام باقی رہتا ہے وہ اسلام ہے. جنت جیسی چیز جس کے متعلق ساری دنیا نے یا تو کفارے کی روح سے دنیا نے جنت حاصل کی, ساری عیسائیت نے, وہ یہ نہیں ہے کہ اپنے کسی عمل کے بدلے کے اندر اس کو دینا پڑے, نہیں, کفارے کی روح سے گناہ گاروں کی حیثیت سے جا رہے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وہی صلیب کی موت, ان کا خون ان تمام گناہ گاروں کا کفارہ بنا اور ان کو جنت میں بھیج دیا. سوچئے تو صحیح, کوئی کسی مجرم کو اس طرح سے چھڑا لائے تو کیا کیفیت ہوگی؟ ٹھیک ہے اس جیل سے تو وہ چھوٹ آئے گا, لیکن ساری عمر کے لیے جس تذلیل کی زنجیروں میں یہ جکڑا جائے گا یوں چھوٹ کے آنے والا, یا تو انہوں نے کفارہ کہا یا خود خدا کے ہاں سے بخشش کے طور کے اوپر جنت مانگتے رہے. ہر شخص فخر سے کہہ رہا ہے بڑے گناہ گار ہیں ہم, بندہ مذنب صاحب آسی پر معاصی, جیسا میں کہا کرتا ہوں عربی زبان میں آپ کہہ سکتے ہیں اسے, یہ آسی کا ترجمہ مجرم ہے. ان سے کہیں گے کیا کریں صبح سے شام تک, ہم جرائم پیشہ ہیں صاحب. جی ہاں, یعنی کبھی خیال نہیں آتا کیا کہہ رہے ہیں. کہتا ہے جنت کے متعلق, وہ کہتا ہے ٹھیک ہے کہ ویسے ملی تھی ایک جنت, ایک لفظ ہوئی اس آدم سے جنت سے باہر, یہ مفت میں دی ہوئی جو ہوتی ہے اس کی یہ کیفیت ہوتی ہے. اور اس کے بعد اس نے کہا کہ ہاں اب تم اس جنت کو اپنے خون جگر سے حاصل کرو. اس طرح سے حاصل کردہ جنت کے متعلق اس نے یہ کہا تلک الجنت التی اورثتموها بما کنتم تعملون, یہ وہ جنت ہے جس کا ہم نے مالک بنایا ہے تمہارے اپنے کاموں کے بدلے میں. خالدین فیہا ابدا, اب تمہیں یہاں سے کوئی نکال نہیں سکے. ہاں بہشتے کے خدائے بتو بخشت ہما ہیچ تا جزائے عمل تست جنا چیزیں ہست. جچتے نہیں بخشے ہوئے فردوس نظر میں, جنت تیری پنہاں ہے تیرے خون جگر میں. یہ وہ جنت حاصل کی ہوئی ہوتی ہے جس کو وہ کہتا ہے مالک بنا دیا ہم نے تمہیں, اس کا تمہیں کوئی نہیں یہاں سے نکالے گا. خالدین فیہا مطلب تم نے تو اس کو خریدا ہے, حاصل کیا ہے. یہ مقام ہے عزیزان میں. نزلا من عند اللہ, مہمان نوازیاں تمہاری ہوں گی خدا کی طرف سے. وما عند اللہ خیر للابرار, لیکن ہے یہ کن کے لیے؟ لفظ ابرار ہے یہاں. عجیب عجیب الفاظ قرآن لاتا ہے. در کے معنی ہوتا ہے کشاد, وسط. زندگی ایک تنگ نظری کی زندگی ہوتی ہے, گھٹن کی زندگی. کبھی ایسے انسان کو سامنے لائیے جو بڑا ہی تنگ نظر ہو, گھٹن اس کے اندر. عام طور پہ یہ جتنے لوگ اپنی ان نمازوں اور روزوں سے تقوی اور پرہیزگاری سے نیک بنتے ہیں نا, ان میں ہمیشہ یہ تنگ نظری اور گھٹن ایک پیدا ہوتی ہے. آپ دیکھیں گے ہمیشہ دوسروں کو یوں دیکھنا, ذلت کی نگاہوں سے دیکھنا, بڑی تنگ نظری کی کیفیت ہونا. قرآن اس کے مقابلے میں جنت میں جانے والوں کی جو خصوصیت کی بتائی خاص طور پہ ابرار, وہ کہ جن میں وسعتیں ہیں, کشاد ہے گاہوں کے اندر, قلب کے اندر وسعتیں اور کشاد پیدا ہونے والے. بارش ہے یہ لفظ, صحراؤں جیسی وسعتیں جن کے اندر ایسا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو جنت میں جائیں گے, ہمارے مہمان بن کر یہاں آئیں گے. اور یہ وہ جنت ہے, پہلے یہ کہا گیا تھا یہودیوں کا یہ عقیدہ کہ جو شخص بنی اسرائیل کے ہاں پیدا نہیں ہوا, اس نسل میں پیدا نہیں ہوا, وہ جنت میں نہیں جا سکتا.
یعنی جنت ایک نسل کے لیے مخصوص ہو کے رہ گئی. اب یہ کسی انسان کے بس کی بات ہی نہیں ہے کہ وہ کسی اسرائیلی کے گھر میں پیدا ہو یا غیر اسرائیلی کے گھر میں پیدا ہو. یہی سے آپ کے یہاں عقیدہ تقدیر آیا کہ خدا نے جسے جنت میں بھیجنا ہوتا ہے اسے اسرائیلیوں کے گھر میں پیدا کر دیتا پہلے، جسے جہنم میں بھیجنا ہوتا ہے غیر اسرائیلی کے گھر میں پیدا ہوتا ہے. وہاں سے یہ بات آئی. اب غیر اسرائیلی جو جی میں آئے کر لے، جنت میں جا ہی نہیں سکتا. عیسائیت نے یہ چیز کہی کہ نہیں، اسرائیلی غیر اسرائیلی تو خیر بڑی تنگ نظری ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کفارے پہ جو ایمان لائے وہ تو جنت میں، جو اس کفارے پہ ایمان نہ لائے، جو جی میں آئے دنیا میں کرے، جتنے صحیح اعمال جی میں آئے کرے، نہیں جا سکتا. سینٹ پال کا یہ خط موجود کہ شریعت کے اعمال سے کوئی شخص جنت میں نہیں جا سکتا. جنت میں صرف اس ایمان سے جا سکتا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے اپنی جان دے کے ہمارے خون کا کفارہ ادا کر دیا. پھر وہی دائرہ تنگ نظری کا آپ کے ہاں آ گیا. براہمن کے گھر میں پیدا ہونے والا وہ ہے مقام انسانیت کے اوپر. براہمن کے بچے کی کوئی کاریگری نہیں ہے کہ وہ براہمن کے گھر میں پیدا ہو گیا. شودر کے گھر میں پیدا ہونے والا شودر رہے گا ہمیشہ کے لیے. یہ ہے وہ تنگ نظری کے دائرے. یہاں لفظ ابرار قرآن نے یہ کہا، کیا ربط تھا قرآن کا؟ جنت میں جانے کے لیے پہلی چیز یہ ہے کشاد ہونی چاہیے، وسط ہونی چاہیے. اور جب تمہارے فرد کے اندر یہ کیفیت ہونی چاہیے تو وہ نظام بھی یہ ہونی چاہیے. اس نے کہا یہ بات غلط ہے کہ غیر یہودی نہیں اس میں جائے گا، غیر عیسائی اس میں نہیں جائے گا. وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ. یہ اہل کتاب بھی جو ہیں ان کے اوپر بھی جنت کے دروازے بند نہیں ہو گئے. کیسے باشد جو بھی ان صداقتوں کے اوپر ایمان لے آئے گا اور اس کے بعد ان قوانین کے سامنے جھک جائے گا، جو بھی یہ ہوگا اس کی کیفیت یہ ہوگی کہ وہ اسی طرح سے جنت کا حقدار ہوگا جیسے مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے والا. اور مسلمان کے گھر میں پیدا ہونا جو ہے یہ جنت کی ضمانت نہیں ہے. یہ تو وہی بات ہوگی پھر وہ اسرائیلیوں والی. اگر آپ یہ کہیں گے کہ اس گھر میں پیدا ہونے والا تو جنتی ہو گیا خود بخود ہی. سوال ہی نہیں. کس گھر میں پیدا ہوتا عزیزان من، کوئی چیز نہ وجہ ذلت نہ باعث امتیاز. زندگی کے ایکسیڈنٹس جس میں انسان مجبور ہوتا ہے وہ چیز نہ سزا کا موجب ہوتی ہے نہ جزا کا باعث ہوتی ہے. لیکن اس کا کیا علاج کہ ہم ہندوؤں کا تو مذاق اڑاتے ہیں کہ اوا گاؤن، تناسخ، جون کا چکر. کسی کے بس کی بات ہی نہیں ہے کہ وہ براہمن کے گھر میں پیدا ہو گیا یا شودر کے گھر میں پیدا ہو گیا کہ دیکھیے صاحب ساری عمر کے لیے اس کو یہ کرتے ہیں. واقعی یہ چیز ایسی ہے جس پہ تنزیہ تنقید کی جائے، استحقار کیا جائے، استہزاء کیا جائے. آپ کی کیا کیفیت ہے؟ جھونپڑی میں پیدا ہونے والا بچہ اور اس کے ساتھ کوٹھی میں پیدا ہونے والا بچہ، کیا ان دونوں میں براہمن اور شودر کا امتیاز نہیں آپ رکھتے؟ جھونپڑی میں پیدا ہونے والے بچے کا کیا قصور تھا؟ یا مانیے اس ہندو کے اس منطق کو کہ اس نے پچھلے جنم میں کوئی برے کرم کیے تھے، وہ تو آپ مانتے نہیں ہیں. کہیے کہ کس جرم کی سزا میں ساری عمر کے لیے یہ مصیبتیں بھگتے گا، اور وہ سونے کا چمچہ منہ میں دے کے جو پیدا ہوا. ان دونوں بچوں میں سے کس نے کیا جرم کیا اور کس نے کون سا کار ثواب کیا ہوا ہے؟ کرتے ہیں آپ امتیاز یا نہیں؟ کس بنا پر آپ کہتے ہیں کہ صرف ایمان اور عمل ہے جس کی بنا پہ یہ سب چیزیں ہیں؟ ان دونوں بچوں میں کون سی چیز ہے جو عمل کی ہے یا ایمان کی ہے؟ اور وہ پیدائشی گناہ جو دھل نہیں سکتا، اس غریب کے بچے کے ساتھ زندگی کے ہر گوشے میں وہ پیدائشی گناہ اس کے پشت کے اوپر لدا ہوا جاتا ہے یا نہیں؟ ماں کی چھاتیوں میں دودھ نہیں، صحت گئی. بیمار ہوا، دوائی کے لیے پیسے نہیں، مزمن مرض کا شکار ہو گیا. بڑا ہو رہا ہے، فیس نہیں مدرسے میں جانے کے لیے، تعلیم سے بیکار ہو کے رہ گیا. پڑھا بھی لیا کسی طرح سے، کانٹیکسٹ نہیں ہے کہیں کہیں کچھ کہنے کے لیے،
دروازے بند ہیں اس کے لیے شمار کا بچہ. یہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی کہیں چپراسی ہو جائے گا, سائیکل صاف کرتا پھرے گا. کس جرم کی پاداش میں؟ آپ مذاق اڑاتے ہیں ہندو دھرم کا. پچھلے جنم کے گناہوں کی پاداش میں وہ کہتے ہیں عمر بھر یہ مصیبت بھگتے گا. میں نے کہا ہے اس میں منطق ہے, پھر بھی باطل ہی صحیح. آپ کے پاس اس کا جواب ہی نہیں ہے. لڑکی پیدا ہو گئی ہے صاحب, ساری عمر کے لیے باعث تھا بوجھ بنی. قرآن تو اس کو نہیں لیتا, کہتا ابرار ہو جائے. توڑو ان چھوٹے چھوٹے دائروں کو, تنگ نظریوں کے دائروں کو, وسعتیں پیدا کرو. صحرا جاتی, راستے میں کہیں کوئی چیز آتی نہیں جہاں نگاہ میں رکاوٹ پیدا ہو. عزیزان مان, اسے بر کہتے ہیں. یہاں سے قرآن ابرار لایا ہے. یہ قرآن کی اصطلاح ہے. دنیا میں کسی مذہب میں یہ چیزیں نہیں ملیں گی. نیکوکار ہی ایک بات ملے گی, ابرار. تنگ ناؤں کے دائروں کو توڑ دینے والے, وسعت پوری انسانیت کو اپنے آغوش میں لے لینے والی. یہ ہے آپ کی تعلیم اور آپ کی جنت. ارضها کارض السماوات والارض, جس کی دانائیاں زمین و آسمان دونوں کو محیط ہوئی ہیں. ابرار. اہل کتاب میں بھی اس نے کہا جو کوئی بھی ان صداقتوں کے اوپر ایمان لے آئے گا اور اس کے بعد پھر اس کی کیفیت ہوگی لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا, پھر خدا کی ان آیتوں کو پھر وہ تھوڑے تھوڑے پیسے لے کے بیچیں گے نہیں, پھر وہ فروخت نہیں کریں گے ان کو. چیزان مان, مذہب جب بھی پروفیشن یا پیشہ بن جاتا ہے, خدا کی آیتوں کو بیچنا وہاں پیشہ ہوتا. اور جنس کیا ہوتی ہے ان کے پاس؟ ان کو خربوزے لے کے بیٹھے ہوئے مسور میں. یہ ہوتا کیا ہے جسے بیچ کر یہ ساری عمر اپنا یہ گزارا کرتے ہیں اور نہایت عیش سے گزارا کرتے ہیں؟ کیا چیز ہوتی ہے ان کے پاس؟ یہی کچھ پوچھنے کو جاتے ہیں نا لوگ ان سے کہ جی اس معاملے میں فتویٰ کیا ہے, اس باب میں شریعت کا کیا حکم ہے. یہ ہے آیات اللہ کو اس طرح سے بیچے. کہتا پھر وہ یہ نہیں کرتے. اولئک لہم اجرہم عند ربہم, یہ ہے جن کے کاموں کا اجر ان کے خدا کے ہاں ہے. اجر ہی پھر بھی وہ کہہ رہا ہے, گداگری کی بھیک نہیں کہہ رہا, مزدوری کہہ رہا ہے. کام کیا ہے اس کے پیسے مانگتا ہوتا ہے. اور پھر وہ ایسا خدا ہے, یہ بھی نہیں ہے کہ شام کو مزدور کھڑا ہے مزدوری کر کے, آپ بیٹھے ہوئے ہیں ساتھ دوستوں کی محفل میں, سگریٹ اڑ رہا ہے, کش لگ رہے ہیں, سیون اپ پی جا رہی ہے, وہ بیچارہ یوں کھڑا ہوتا ہے جیسے گداگر بھیک مانگنے والا. یہاں سے وہ ڈان کے کہتا ہے کیوں کھلوتا ہے؟ وہ جی پیسے لانے نے مزدوری دے, جا کل ملیں گے تو. یعنی مزدوری کے پیسے وہ مانگ رہا ہے, ستکارا جا رہا ہے ایک گداگر کی طرح سے. وہ کہتا ہے کہ ہم اجرہم عند ربہم, اس مزدور کی مزدوری, اس کا معاوضہ اس کے کام کا ہم دیں گے. ان اللہ سریع الحساب, انتظار نہیں کرائیں گے, فوراً حساب کر دیں گے. سریع الحساب ہے عزیزان من. جنت اور جہنم کو وہ مرنے کے بعد آخرت پہ اٹھا نہیں رکھتا. ایک ایک سانس میں آپ کے ہاں کی جنت اور جہنم مرتب ہوتی چلی جاتی ہے. سریع الحساب, وہ تو اس کا ایکیومولیٹو افیکٹ ہوتا ہے. وہ میزان کل جسے آخر میں آپ کہتے ہیں جو یہ چیز پیدا کرتی ہے, اس میں تو ایک ایک سانس میں آپ کے ہاں یہ چیزیں ہوتی چلی جاتی ہیں. سریع الحساب. اور آخری آیت سورہ آل عمران کی آ گئی, یا ایھا الذین آمنوا, آؤ تمہیں بتائیں یہ جنت یہاں کیسے پیدا ہوتی ہے, وہاں کیسے ملتی ہے. قرآن انفرادی زندگی سکھانے کے لیے نہیں آیا. مذہب اور دین میں ایک فرق یہ بھی ہے, مذہب ہمیشہ انفرادی ہوتا ہے. ایک فرد اپنے گھر میں بیٹھا, ایک گوشے میں بیٹھا, اپنے مصلی پہ بیٹھا, مسجد پہ بیٹھا, خانقاہ میں بیٹھا, جنگل میں بیٹھا, غاروں میں بیٹھا, پہاڑ کی چوٹی کے اوپر بیٹھا, ایک فرد وہ اپنے ذہن میں سمجھتا ہے میں خدا کے ساتھ تعلق قائم کیے ہوئے ہوں. گیان, دھیان, بھکتی, پوجا پاٹ, اور بائن ہی آپ کے ہاں کی پھر جسے آپ بندگی اور عبادت کہتے ہیں, وہی ہیں آپ.
قرآن دین دیتا ہے اور دین نظام کا نام ہے، اور نظام انفرادی طور پہ نہیں ہوتا، یہ اجتماعی زندگی ہوتی ہے۔ افراد کے اندر ایک نظم پیدا ہوتا ہے۔ کس چیز سے یہ نظم پیدا ہوتا ہے؟ کس چیز سے یہ جڑتے ہیں؟ وحدت و نصب العین سے۔ مقصد زندگی ایک، مقصود حیات ایک، منزل ایک، نصب العین ایک، آئیڈیالوجی ایک۔ یہ پاکستان کا نظریہ کیا؟ ایک منزل، ایک منتہا، ایک مقصد۔ قرآن کی اصطلاح میں اسے قبلہ کہتے ہیں۔ اسی کا ترجمہ نصب العین ہے، وہ شہر جو ہر وقت نگاہوں کے سامنے رہے۔ نصب العین کی وحدت سے افراد مل کے ایک جماعت بنتے ہیں، اسے نظام کہا جاتا ہے۔ نظام کے ساتھ جو زندگی ہے وہ دین کی زندگی ہے۔ اسی سے اس دنیا کے اندر جنت مرتب ہوتی ہے، اسی سے اس کے بعد کی زندگی جو ارتقائی منازل طے کرتی ہوئی آگے بڑھتی ہے، جنت کی زندگی بسر کرتی ہے۔ آخری آیت پوری سورت کی، اور آخری آیات صورتوں کی آپ دیکھیں گے، وہ جن تٹ کر ہے کہنے نچوڑ ہوتا ہے، ملخص ہوتا ہے پوری تعلیم کا۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، پہلی چیز یہ ہے، اے جماعت مومنین، زندگی میں تصادمات آئیں گے، ٹکراؤ آئے گا، مقابلہ ہوگا، موانعات آئیں گے، اور یہ موانعات ہی تو ہیں در حقیقت جو زندگی کی ندی کی روانیوں میں تیزی پیدا کرتے ہیں۔ یہ دیکھا جسے ٹھوکر کہتے ہیں، یہ فیروز پور روڈ کے پل کے آگے جو ہے راستے میں پتھر لگا دیے جاتے ہیں، کاہے کے لیے؟ کہ اس سے ٹکراؤ کے بعد اس کی رفتار پہلے سے 10 گنا زیادہ بڑھتی ہے۔ یہ جو منزل تک ندی پہنچتی ہے، یہ راستے کے ٹکراؤ ہوتے ہیں، فالز ہوتے ہیں، جن کی وجہ سے یہ پہنچتی ہے۔ ٹکراؤ پیدا ہونے کے، لیکن ٹکراؤ میں بچتا وہ ہے جو استقامت سے اس کے اوپر ثبات جس کے اندر ہو۔ اسبرو کے معنی یہ ہے ثابت قدم رہو، استقامت سے رہو۔ اور آپ کو معلوم ہے نا، آپ کے وہاں پہ ترجمہ جب ہوا، ترجمہ ہی نہیں لفظی آپ کے یہاں جو استعمال ہوا، اچھا بھائی ہو کے کچھ ہو نہیں سکتا، صبر کرو، یعنی جنہوں کچھ نہیں ہو سکتا ہوئے صبر، یعنی انتہائی بے بسی، بے کسی، جب کچھ نہ ہو سکتا ہو، کوئی چارہ نہیں ہے، اس کا نام آپ نے دیکھا۔ جب بنیادی تعلیم بدلتی ہے، الفاظ وہی رہتی ہیں، دین کے جو ہیں الفاظ کے مفہوم کس طرح سے بدل جاتے ہیں۔ مردہ وہی ہوتا ہے جو 2 منٹ پہلے ہوتا ہے، شکل و صورت اس کی اسی قسم کی ہوتی ہے، کئی دنوں تک بھی ایسا رہ سکتا ہے، نمی کرنے سے تو 1000 سال تک بھی رہتا ہے۔ فارم، شکل و صورت اس کی وہی ہوتی ہے، ایک روح اندر نہیں ہوتی نا۔ مذہب اور دین میں فرق یہی ہوتا ہے عزیزان مان۔ دین کی جب روح نکل جاتی ہے تو اس کی فارم ساری وہی ہوتی ہے، اسے مذہب کہتے ہیں۔ الفاظ کے مفہوم بدل جاتے ہیں، الفاظ وہی رہتے ہیں۔ اسبرو عربی زبان میں اسے کہتے ہیں جو توازن برقرار رکھے، کسی کا بیلنس برقرار رکھے۔ جو چیز آپ کو یاد ہوگا، میں نے پہلے بھی یہ کہا تھا، ان کے ہاں کشتی جب ڈولنے لگے، وزن کا اس کے اندر جو سامان لگا ہو یا سواریوں سے وزن پورا قائم نہ ہو رہا ہو، تو ایک بڑا سا پتھر لے کے اس کے ایک طرف رکھ دیتے ہیں، اس سے توازن قائم ہوتا ہے۔ ایسے ٹانگیاں بھی یہ رکھ دیا گیا، پاس پین والا ٹانگا جڑا ہوتا ہے، وہ جو رکھتے ہیں، یہ جو وہ رکھتے ہیں، یہ صبورہ کہلاتا ہے۔ کسی کے بگڑے ہوئے توازن کو قائم کرنے والی چیز، اسے صبر کہتے ہیں۔ زندگی کے شاہراہ کے اندر قدم لڑکھڑانے نہ پائے، یہ یقین محکم، یہ اس قسم کے مستحکم اعمال، یہ تمہارا توازن برقرار رکھیں گے، پاؤں جمے ہوئے رہیں گے۔ پاؤں جمے ہوئے اس کے ہوتے ہیں جس کا بیلنس قائم رہے، جس شخص کا بیلنس قائم نہیں رہتا استقامت نہیں رہتی، پاؤں پھرتا ہے۔ اس برو کے معنی ہوتے ہیں ایسا توازن جس سے پاؤں جمے ہوئے رہوں۔ اس برو ٹھیک ہے، رکھو اپنا اپنا، لیکن یہ تو دین ہے۔ اس برو و صابرو، اس برو ہی نہیں و صابرو، خود ثابت قدم رہو، دوسروں کو ثابت قدم رہنے کے لیے تکلیف پہنچاؤ، ذریعہ بنو دوسروں کے ثابت قدم رہنے کا۔
ان کی استقامت کا. یہ دوسرا کام جب آپ ساتھ کریں گے تو پہلے سے سبقت لے جائیں گے. صابرو کے وزن کے اندر سبقت بھی ہوتی ہے ہمیشہ. خود کرو پھر دوسروں کے ایسا ہونے کا ذریعہ بنو. کیا کرو اس کے لیے؟ وَالرَّابِطُ ربط تو باہم رکھو. میں نے کہا تھا آپ سے ایسی پہاڑی ندیاں جس میں پانی زیادہ گہرا تو نہیں ہوتا لیکن تیز بڑا ہوتا ہے، اس میں اکیلا اگر آدمی اس کو پار کرنا چاہے نہیں کر سکتا، بہا کے لے جاتی ہے. اس میں جانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے 2 4 10 آدمی وہ باہوں میں باہیں ڈال کے اور اس طرح سے وہ ندی کو پار کرتے ہیں. یہ ہر ایک کی ہمت، ہر ایک کی قوت تو اتنی ہوتی ہے جتنے آدمی یہ جمع ہوتی ہیں. اسے ہوتا کیا ہے باہوں میں باہیں ڈالنے سے؟ آپ دیکھتے ہیں کہ بڑے سے بڑا طوفان بھی ان کو پھر پاؤں سے نہیں نکال سکتا. یہ جو اس انداز سے ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کے زندگی بسر کرنا، اسے رابطو کہتے ہیں عربی زبان میں. اصبروا صابروا رابطو واتقوا اللہ. اور یہ سارا کچھ کاہے کے لیے کرو؟ جماعتیں تو نازیزم میں بھی بنے گی، فیشزم میں بھی بنے گی، ڈکٹیٹرشپ میں بھی بنے گی، ڈاکوؤں کی بھی ہوں گی. یہ ساری چیزیں تو غالباً وہ بھی پیدا کر لیں گے، آرگنائزیشن جسے آپ کہتے ہیں. واتقوا اللہ، یہ سب کچھ کرو قوانین خداوندی کی نگہداشت کے لیے. یہ اجتماعی زندگی ثبات کی، استحکام کی، ایک دوسرے کے لیے ثبات کے محکم بننے کا ذریعہ بننے کی، باہوں میں باہیں ڈال کے سفر حیات طے کرنے کی، یہ اجتماعی زندگی کاہے کے لیے؟ واتقوا اللہ. بس یہاں آ کے مومن کی اجتماعی زندگی اور غیر مومن کی اجتماعی زندگی میں فرق پیدا ہو گیا. واتقوا اللہ، قوانین خداوندی کی نگہداشت کرو. اور اس کے بعد لعلکم تفلحون، چاہتے یہ ہو نا کہ کامیابی ہو زندگی کے اندر، سکسیسفل لائف تمہاری بسر ہو. یہ ہے راز، یہ ہے گر، یہ ہے اصول. اور پھر قرآن نے تو کامیابی کے لیے بھی جو لفظ استعمال کیا ہے، میں نے کئی دفعہ آپ سے عرض کیا، وہ مثال ہمیشہ زراعت کی کھیتی کی مثال دیتا ہے. یہ فلاح کہتے ہی کاشتکار کو ہیں، فلاحت کہتے ہی کاشتکاری کو ہیں. مفلحون کے معنی جن کی کھیتیاں پروان چڑھ جائیں. ایک مثال میں قرآن پورا پروگرام آپ کا دے جاتا ہے. کسان کیا کرتا ہے؟ نہایت محنت سے، مشقت سے زمین کو تیار کرتا ہے، پھر کہیں سے ڈھونڈ کے اچھا بیج لاتا ہے. یہ ہے ایمان جسے آپ کہتے ہیں تخم صالح، کلمہ طیب قرآن نے جسے کہا ہے. صحیح نظریہ زندگی اسے لاتا ہے، مٹی میں ملا دیتا ہے، پھر اس کے بعد پانی دیتا ہے، رکھوالی کرتا ہے، روز اس کے اندر آ کے صبح سے شام تک کرتا ہے. اور جیسا میں کہا کرتا ہوں، اس صبر سے، اس استقامت سے کرتا ہے وہ کہ درمیان میں کہیں انقطاع نہیں آتا، انٹرپشن نہیں آتی، تھکتا نہیں. ہر صبح اپنے گھر سے وہ کدال اور رسی لے کے نکلتا ہے، سارا دن محنت کرتا ہے، اسی طرح خالی ہاتھ گھر واپس آ جاتا ہے شام کو. کبھی تھکتا نہیں ہے. ورنہ جس مزدور کو صبح سے شام تک مزدوری کرے، شام کو مزدوری نہ ملے، 2 3 دن بھی وہاں یہ کچھ کرے اور کچھ نہ ملے، اس کے بعد وہ کبھی اس مزدوری پہ نہیں جانتا. یہ کسان کیوں جا رہا ہے؟ اسے ایمان محکم ہے اس چیز پہ کہ جو بیج میں نے ڈالا ہے اور جو محنت میں کر رہا ہوں، اس کے اور اس کی ثمر باری کے درمیان ایک وقفہ تو ہے، لیکن یہ بیج 700 دانے مجھے دے گا. اسے یؤمنون بالغیب کہتے ہیں. وہ شے جو اس وقت محسوس طور پر میرے سامنے نہیں لیکن آنے والی ہے، اس پر ایمان محکم ہے اس کسان کا جو اسے 6 مہینے تک لگاتار اس قسم کی محنت کرنے کے اوپر برابر محرک رکھتی ہے، ترغیب دیتی ہے، ثابت قدم رہتا ہے وہ. اور اس طرح سے پھر ایک دن جا کے اس کی کھیتی پک جاتی ہے. صابروا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، تاکہ تمہاری کھیتیاں پروان چڑھیں. یہ ہے عزیزان ایمان آخری صورت سورہ آل عمران کی، تیسری صورت آج ہم نے ختم کی. آئندہ درس میں ہم نساء کو شروع کریں گے
واتقوا اللہ سے بات ختم ہوئی اور وہاں بات شروع ہوئی یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی، اسی تقوی کی بات آگے چل پڑی. قرآن کی آیات میں ہی ربط نہیں ہے، اس کی تو صورتوں کے اندر بھی ربط ہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. سے توازن کام ہوتا ہے. پھر ٹانگیں اس لیے رکھ دیا کہ نہیں پاس پہن والا ٹانگا